खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने एक बार फिर हमें ये फ़ज़ल बख्शा कि हम उसके कलाम को सीख सकें। मेरे अज़ीज़ों, गुज़श्ता प्रोग्राम के अंदर हम नजात के हवाले से बात कर रहे थे और हमने नजात के बारे में काफ़ी सारी बातें शेयर की कि किस तरह से इंसान को ज़रूरत है, इंसान को क्यों ज़रूरत है कि वो नजात हासिल करे, क्या वजह है कि इंसान नजात हासिल करे, क्यों इंसान को नजात हासिल करनी चाहिए। इस पर हमने कुछ बातें की थी। बहुत सारी बातें अभी नजात के हवाले से करना बाकी हैं और आइंदा आने वाले वक्त में हम ज़रूर नजात के ऊपर और बात करेंगे और इसको और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अगला जो आज का जो हमारा उन्वान है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम आइंदा आने वाले प्रोग्राम के अंदर तौबा पर बात करेंगे और हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि तौबा क्या है। तौबा का नजात के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है और आज हम तौबा के बारे में सीखेंगे कि तौबा क्यों ज़रूरी है, क्या वजह है कि इंसान तौबा करे और अगर तौबा नहीं की जाएगी, जो लोग तौबा नहीं करते हैं उनका अंजाम क्या होता है। खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी पर जब हम गौर करें या जब हम गौर करते हैं तो उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज़ तौबा की मुनादी से किया। क्या कहा उन्होंने अपनी मुनादी के अंदर जब उन्होंने मुनादी करना शुरू की? आइए देखिए, मत्ती की अंजील, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील है, उसका 4था बाब है और उसकी 17वीं आयत है, जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने तौबा के बारे में मुनादी करना शुरू की। मैं हवाले आपको इसलिए देता हूँ कि जो बात कलाम से साबित हो वो दुरुस्त है। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 4था बाब और उसकी 17वीं आयत, जी पढ़िए, वो दुरुस्त है। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 4था बाब और उसकी 17वीं आयत, जी पढ़िए। उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। उस वक्त से यीशु ने ये कहना शुरू किया कि तौबा करो, मुनादी करना शुरू की और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो, आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। आइए एक हवाला हम और देखें ज़रा, मुकद्दस मरकस की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका पहला बाब है, उसकी 14वीं आयत पढ़ेंगे। मरकस की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत, जी पढ़िए। फिर यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर खुदा की खुशखबरी की मुनादी की और कहा कि वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। थैंक यू। यहाँ पर देखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर भी तौबा के बारे में, तौबा की मुनादी करना शुरू की और कहा कि तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों इस लफ्ज़ तौबा पर, इस उन्वान तौबा पर या इस मुनादी पर क्यों इतना फोकस किया, इसकी क्या वजह थी? मेरे अजीज़ों, जब हम बाइबल मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि तौबा एक ऐसी चीज़ है, तौबा एक ऐसा अमल है जिसको करने और ना करने में ज़िंदगी और मौत हमारे सामने आती है। यानी कि जब इंसान तौबा नहीं करता तो उसके लिए मौत, और अगर वो तौबा करता है तो उसके लिए ज़िंदगी है उसके लिए। इसके लिए भी बाइबल मुक़द्दस के अंदर हवाले मौजूद हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया अपनी ज़ुबान मुबारक से तौबा, इस अमल के बारे में। आइए देखें, मुक़द्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 13वां बाब 3री आयत से 5वीं आयत तक हम पढ़ेंगे।
اور ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے توبہ کے عمل کو کرنے اور اس کو نہ کرنے میں زندگی اور موت کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ بائبل بتاتی ہے. مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل 13واں باب ہے، اس کی 3 آیت سے 5ویں آیت تک. جی پڑھیے. میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوں گے. یا کیا وہ 18 آدمی جن پر شلوک کا برج گرا اور وہ دب کر مر گئے، تمہاری دانست میں یروشلم کے اور سب رہنے والوں سے زیادہ قصوروار تھے؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوں گے. اگر تم توبہ نہ کرو گے تو اسی طرح ہلاک ہوگے. یعنی کہ یا تو اس میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ توبہ میں زندگی ہے. اگر توبہ کرو گے تو بچ جاؤ گے، اور اگر توبہ نہیں کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. توبہ کا عمل ایک ایسا عمل ہے جس کو کرنے میں زندگی ہے اور جس کو نہ کرنے میں موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ ایک ایسا عمل ہے. توبہ کی منادی خداوند یسوع مسیح نے جو کی، اور جو توبہ کی منادی سنجیدگی سے کی جاتی ہے، اس کا ایک مقصد ہے. نہ توبہ کرنا فضول ہوتا ہے اور نہ توبہ کی منادی کرنا جو ہے وہ فضول ہوتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے توبہ کی منادی کو مذاق بنایا ہے. وہ مذاق اڑاتے ہیں توبہ کی منادی کا. اگر ان سے توبہ کی بات کی جائے تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ لوگ ہمیشہ توبہ کی بات کرتے ہیں، یہ ہمیشہ توبہ کی بات کرتے ہیں، یہ تو توبہ ہی کرواتے ہیں. میرے عزیزو، توبہ کی منادی خداوند یسوع مسیح نے کی اور کرنا سکھایا. جو لوگ اس توبہ کی منادی کو سنجیدگی سے لیتے ہیں، یہ توبہ کی منادی فضول نہیں ہے. توبہ جو ہے اجر لاتی ہے. توبہ میں اجر شامل ہے. توبہ کی منادی کرنے میں بھی اجر شامل ہے، اور توبہ کا جو عمل ہے اس کو کرنے میں بھی اجر شامل ہے. میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب کوئی شخص زمین پر توبہ کرتا ہے تو توبہ کے وسیلے سے، جب کوئی انسان زمین پر توبہ کرتا ہے تو آسمان پر فرشتے خوشی کرتے ہیں، آسمان پر خوشی منائی جاتی ہے، خدا خوش ہوتا ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں. توبہ کی منادی بہت سنجیدہ منادی ہے. یہ بہت سنجیدہ بات ہے. یہ کوئی مذاق کی یا یہ کوئی عام بات نہیں ہے. ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ توبہ ہے کیا چیز، اس کا مطلب کیا ہے. لیکن ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ توبہ کی جو منادی ہے، اس کو خداوند یسوع مسیح نے اس کی منادی بہت سنجیدگی کے ساتھ کی، کیونکہ اس مقصد کو سمجھتے تھے کہ توبہ کرنا کیوں ضروری ہے. خداوند یسوع مسیح اس زمین پر آئے ہی اسی لیے تھے. وہ اسی لیے زمین پر تشریف لائے کہ انسان زندگی پائے. اور زندگی کس طرح سے ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا توبہ کرو. اگر تم توبہ نہ کرو گے تو اسی طرح سے ہلاک ہو جاؤ گے. اور یسوع کا مقصد زمین پر آنے کا یہی تھا کہ لوگ زندگی پائیں. نہ صرف زندگی پائیں بلکہ کثرت کی زندگی پائیں. خداوند یسوع مسیح کثرت کی زندگی دینے کے لیے زمین پر آئے، اور وہ کثرت کی زندگی ہمیں اس وقت ملتی ہے جب ہم خداوند یسوع مسیح کی منادی، جنہوں نے یہ کہا کہ توبہ کرو، جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہم کثرت کی زندگی حاصل کرتے ہیں. میرے عزیزو، آئیے تھوڑی دیر کے لیے اس لفظ توبہ پر ذرا غور کریں گے کہ اس کے معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. میرے عزیزو، یہ یونانی زبان کا لفظ میٹا نویا کے بارے میں ولیم بارکلے اپنی ایک کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے سوچ کے بعد. اور جب اس لفظ سوچ کے بعد کو وہ بیان کرتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ اتنی مشکل باتیں کی جائیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم وہ بات کریں جو سب کی سمجھ میں آسانی کے ساتھ آ سکے. تو اس کا جو مطلب ہے
وہ دراصل سوچ کی تبدیلی ہے، ذہن کی تبدیلی ہے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر کچھ کام ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے اور جو ہونا چاہیے توبہ کے بعد، کہ اس کو اپنے گناہوں کو ماننا ہے اور اس کو اس بات کا اقرار کرنا ہے، اس بات کا اعتراف کرنا ہے کہ میں نے میرے جتنے بھی اعمال تھے، میرے جتنے بھی کام میں نے اپنی اس زندگی کے اندر کیے، وہ غلطیوں کا مجموعہ تھے، ان میں وہ غلط کام تھے جو میں نے اپنی زندگی کے اندر کیے۔ جتنے اعمال بھی میں نے اپنی زندگی کے اندر کیے، خدا سے دور رہ کر، وہ سارے کے سارے غلط اعمال تھے۔ اور دوسری بات، اس بات کو بھی ماننا، اس بات کا بھی اعتراف کرنا ضروری ہے کہ میرے جتنے بھی اعمال تھے، جو کچھ بھی میں کرتا تھا یا جو کچھ بھی میں کرتا اپنی زندگی کے اندر میں نے کیا، یہ سب غلط فہمیاں تھی میری۔ یہ جو رستہ جو میں نے چنا تھا، یہ غلط فہمیاں تھی میری۔ کس طرح سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسے رستے کا چناؤ کر لیتے ہیں اور ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں، ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں، یہ ہمیں اس کام سے منع کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ رستہ غلط ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، جو چناؤ میں نے کیا ہے، جو رستہ میں نے چنا ہے، یہ میرے لیے بالکل درست ہے، آپ کا کہنا غلط ہے۔ اور اس غلط فہمی کی بنا پر ہم بہت ساری اپنی زندگی کو خراب کر لیتے ہیں، اپنی زندگی کو برباد کرتے ہیں کسی غلط چناؤ کی وجہ سے۔ وہ چناؤ کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہماری زندگی کے اندر اس بات کا بھی ہمیں اعتراف کرنا ہے، اس بات کو بھی ہمیں ماننا ہے کہ میں نے جتنے بھی اعمال، جو کچھ بھی میرا ماننا تھا، جس پر میں ڈٹا ہوا تھا، وہ ایک غلط فہمی کا نتیجہ تھا، وہ غلط فہمی تھی میری، میں نے غلط راستے کا انتخاب کیا تھا۔ اور اس کے بعد تیسری بات جو توبہ کے عمل کے اندر یا توبہ کے اس پروسیس کے اندر جب انسان توبہ کرتا ہے تو یہ اس کے اندر شامل ہونی چاہیے کہ اب جو اس کا کردار ہے، اس کا کردار کے اندر تبدیلی آنا ضروری ہے، اس کے کردار کے اندر بدلاؤ آنا ضروری ہے۔ لوگ دیکھیں، لوگ جانیں، ہمیں خود بھی، جو ہم توبہ کرتے ہیں تو ہمیں خود بھی پتہ ہو کہ میرے اندر یہ غلط بات تھی، مجھے اس کو نکالنا ہے، اس کو مجھے ترک کرنا ہے، مجھے اپنے کردار کو بہتر بنانا ہے، مجھے اپنی غلطیوں کو نظر میں رکھنا ہے، میں نے اپنی ان غلطیوں کا اثر نو جائزہ لینا ہے کہ کون کون سے کام تھے جو میں نے غلط میری زندگی کے اندر تھے اور میں نے ان کو ترک کرنا ہے۔ اس کے انسان کے کردار کے اندر ایک تبدیلی نظر آنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم نے توبہ کی ہے اور ہماری زندگی توبہ سے جیسی توبہ سے پہلے تھی ویسی ہی اگر توبہ کے بعد بھی ہے تو سوری ٹو سے آپ نے ابھی تک توبہ کی ہی نہیں ہے، کیونکہ توبہ کا جو مطلب ہے وہ ہے ذہن کی تبدیلی، ذہن کا بدل جانا۔ سوچ سے پہلے جو کچھ ہم کرتے تھے وہ، اور اس کے بعد سوچ لینا، اپنے گناہوں کو، اپنی غلطیوں کے بارے میں سوچنا کہ میں نے غلط کیا تھا، اور سوچ کے بعد کا عمل، اس میں فرق ہے۔ اگر ہماری زندگی توبہ سے پہلے بھی ایسی ہی تھی جیسی اب ہے تو پھر ہماری زندگی کے اندر توبہ نہیں ہے، کیونکہ توبہ کا جو مفہوم ہے پھر یہاں پہ پورا نہیں ہوتا ہے۔ توبہ کا جو لفظی مطلب ہے وہ یہاں پر پورا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے ذہن کا بدل جانا، ذہن کی تبدیلی۔ ابھی ہم مزید جو ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے ذہن کی تبدیلی بائبل کے اندر لوگوں کی زندگیوں کے اندر وقوع پذیر ہوئی۔ اعمال کی کتاب کا 9واں باب اور اس کی 35ویں آیت دیکھیے ذرا جلدی سے۔
اعمال کی کتاب ہے، اس کا 9واں باب اور اس کی 35ویں آیت. جی پڑھیے. تب لدو اور شارون کے سب رہنے والے اسے دیکھ کر خداوند کی طرف رجوع لائے. خداوند کی طرف رجوع لائے، اسے دیکھ کر خداوند کی طرف رجوع لائے. اعمال کی کتاب 15ویں باب کی 19ویں آیت نکالیے ذرا جلدی سے. خداوند کی طرف رجوع لانا، خداوند کی طرف اپنا رخ پھیر لینا. اگر ہمارا رخ ایک طرف ہے تو ہم اپنا رخ کو بدل لینا، دوسری طرف کو مڑ جانا، یہ توبہ ہے. جی آگے پڑھیے. 15ویں باب کی 19ویں آیت. بس میرا فیصلہ یہ ہے کہ جو غیر قوموں میں سے خدا کی طرف رجوع ہوتے ہیں ہم ان کو تکلیف نہ دیں. جو غیر قوموں میں سے خدا کی طرف رجوع ہوتے ہیں یعنی کہ پھر جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں. اگر کسی کا رخ ایک طرف ہے تو اس کا رخ جو ہے وہ دوسری طرف کو ہو جانا. 26ویں باب کی 20ویں آیت نکالیے. انیسویں اور 20ویں آیت دونوں آیتیں پڑھیے. 26ویں باب کی 19ویں اور 20ویں آیت. اس لیے اے اگرپا بادشاہ میں اس آسمانی رویا کا نافرمان نہ ہوا، بلکہ پہلے دمشقیوں کو، پھر یروشلم اور سارے ملک یہودیہ کے باشندوں کو اور غیر قوموں کو سمجھاتا رہا کہ توبہ کریں اور خدا کی طرف رجوع لا کر توبہ کے موافق کام کریں. توبہ کریں اور خدا کی طرف رجوع لا کر توبہ کے موافق کام کریں. توبہ کے موافق کام کرنا، توبہ، خدا کی طرف رجوع لانا، اندھیرے میں سے روشنی کی طرف، شیطان کی طرف سے پھیر کر خدا کی طرف پھر جانا، مڑ جانا توبہ ہے. اگر یہ عمل ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے، ہم چاہے جتنے عرصے سے چرچ جا رہے ہیں، ہم نے بہت کچھ کر لیا ہے، ہم نے یہ خدمت کر لی، ہم نے وہ خدمت کر لی، اگر ہماری زندگی کے اندر تبدیلی نہیں آئی اس وقت بھی نہیں آئی تھی، اور جس وقت سے ہم نے یہ دعویٰ کرنا شروع کیا تھا اور آج تک نہیں آئی ہے، تو پھر ہماری زندگی کے اندر توبہ نہیں ہے. یہ میں نہیں کہتا، یہ خدا کا کلام کہتا ہے، بائبل مقدس کا یہ فیصلہ ہے کہ توبہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو وہ خدا کی طرف پھرتا ہے، خدا کی طرف رجوع لاتا ہے، اس کا رخ خدا کی طرف پھر جاتا ہے، ذہن بدل جاتا ہے، سوچیں بدل جاتی ہیں، خیالات بدل جاتے ہیں. اگر نہیں بدلتے تب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر توبہ شامل نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ توبہ انسان صرف اپنی زندگی میں ایک ہی بار کرتا ہے. توبہ ایک ہی بار ہوتی ہے اور ایک ہی بار توبہ کے اندر انسان اپنی زندگی کا جائزہ لیتا، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا، خدا سے معافی مانگتا ہے، ان کو ترک کرتا ہے، ان کو چھوڑتا ہے، خدا کی طرف رخ کرتا ہے. توبہ کا عمل ہر ہفتے نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک ہی بار انسان توبہ کرتا ہے اور خدا کی طرف رجوع لاتا ہے. بائبل مقدس ہمیں بار بار توبہ کی تعلیم نہیں دیتی ہے، بلکہ کلام مقدس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک ہی بار خداوند کی طرف پھر جانا، خداوند کی طرف اپنا رخ موڑ لینا. ایک انجیل کا میں ذکر کروں گا جو کہ تاریخ کے اندر جو لکھی گئی، اور وہ ایک غیر الہامی کتاب ہے. اس کا نام ہے پطرس کی انجیل. ولیم بارکلے جو ہیں وہ اس کا ذکر کرتے ہیں، اور کچھ اور علماء نے بھی ان اناجیل کا ذکر کیا ہے. پطرس کی انجیل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب تک تم اپنے دائیں کو بایاں اور بائیں کو دایاں نہیں بناؤ گے، جب تک تم اپنے اوپر کو نیچے اور نیچے کو اوپر نہیں کرو گے، اسی طرح سے اس وقت تک تم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ کتاب غیر الہامی ہے، لیکن یہ توبہ کے مفہوم کو جو ہے
بہت ہی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے، جب تک تم اپنے دائیں کو بایاں نہیں بناؤ گے۔ دایاں بایاں کب بنتا ہے؟ جب ہم پلٹ جاتے ہیں۔ اگر میں اس طرح سے کھڑا ہوں تو ایک میرا دایاں ہے اور ایک میرا بایاں، اگر میں گھوم جاؤں گا تو یہ ہاتھ میرا دایاں ہاتھ بن جائے گا اور یہ میرا بایاں ہاتھ بن جائے گا۔ اگر میں سیدھا ہوں، اگر میں اپنے پاؤں کو اوپر کر لیتا ہوں اور اپنے سر کو نیچے کر لیتا ہوں، تو یہ توبہ کا مفہوم ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ توبہ کرنے کے لیے سر نیچے کرنا اور ٹانگیں اوپر کرنا ضروری ہے، میرا مطلب یہ نہیں ہے، لیکن ہم جو بات میں کر رہا ہوں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب توبہ کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے کہنے کے مطابق، کلام مقدس کے مطابق جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہماری زندگی جو ہے وہ اسی طرح سے پلٹ جاتی ہے۔ ہمیں دنیا جو ہے وہ الٹ دکھائی دیتی ہے، ہمارے لیے اہم جو ہے وہ غیر اہم بن جائے گا، اور غیر اہم جس کو ہم پہلے کبھی غیر اہم سمجھتے تھے وہ ہماری زندگی کے اندر اہم بن جائے گا، وہ حصہ ہماری زندگی کے اندر اہمیت اختیار کر جائے گا، اور جس کو ہم اہمیت دیتے تھے توبہ سے پہلے وہ ہماری زندگی کے اندر غیر اہم ہو جائے گا۔ یہ ہے توبہ۔ جب تک ہم سچی توبہ کلام مقدس کے مطابق نہیں کرتے، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ان کو ترک نہیں کرتے، خدا کی طرف رجوع نہیں لاتے، ہم بچ نہیں سکتے۔ اور جب ہم توبہ کرتے ہیں، خدا کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں، خدا بھی اپنا رخ ہماری طرف کر کے کھڑا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان پلٹ جائے۔ جب انسان ایک راستے پر جا رہا ہے اور جب وہ واپس پلٹ جائے گا تو یاد رکھیں پیچھے یسوع اپنی باہیں پھیلائے کھڑا اور آپ کا انتظار کرتا ہے اور آپ کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بیٹے میرے پاس آ جا، میں نے تیرے لیے اپنی جان دی ہے، میں نے تیرے لیے اپنا خون بہایا ہے، تو کیوں ادھر ادھر پھرتا ہے؟ تو کیوں مارے مارے پھرتا ہے؟ تو کیوں غیر قوموں کے پاس جاتا ہے؟ تو کیوں غیر قوموں کے پاس جاتی ہے؟ تو کیوں اپنا سر ادھر ادھر جھکاتا ہے؟ میں تیرے ساتھ ہوں، اپنا بوجھ مجھے دے دے۔ آپ پلٹ جائیں گے تو پیچھے آپ کو خداوند یسوع مسیح اپنی باہیں پھیلائے ہوئے کھڑا ہوا دیکھے گا۔ میرے عزیزو، بعض اوقات میں جب خدا کا کلام آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو خدا مجھے اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے بھی کلام جو ہے میرے دل کے اندر ڈالتا ہے، جس کو ہم علم الہیات کی زبان میں illumination کہتے ہیں۔ ابھی یہ جو بات میں نے آپ سے کہی یہ خدا کی طرف سے مجھے ابھی ملی اور میں نے آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کی کہ خدا جب آپ پیچھے کو پلٹتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ پیچھے آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ بے شک یہ بات میں نے کئی دفعہ سیکھی، لیکن یہ الفاظ اور یہ الفاظ کی ترتیب خدا نے آپ کے لیے جنہوں نے اب تک توبہ نہیں کی خداوند نے مجھے بخشی ہے، تاکہ آپ لوگ برکت پا سکیں اور آپ کی زندگیوں سے خدا کا جلال ظاہر ہو سکے۔ میرے عزیزو، ضرور ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ کل کبھی نہیں آتا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں آج نہیں، آج میں اپنا یہ کام کر لوں تو میں کل کر لوں گا، تو میرے عزیزو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا اور میں اکثر کہتا ہوں کہ کل کبھی نہیں آتا ہے، کل ہماری زندگی میں نہیں ہے، آج وقت ہے۔ جب تم خداوند کی آواز کو سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ بہت ضروری ہے، اگر ہم توبہ نہ کریں گے تو ہم خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کے مطابق ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ تو ہلاکت سے بچنے کا آسان طریقہ توبہ کریں، ایک ہی بار توبہ کریں، اپنی زندگی خداوند کو دے دیں اور اس سے کہیں تو میری زندگی میں آ اور میری غلطیوں اور میرے گناہوں کو معاف کر۔ اور میرے عزیزو، یہ اقرار جب ہم کرتے ہیں تو خدا جو ہے ہماری غلطیوں کو، ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور جب ہم توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، تو یاد رکھیے اکثر میں شیطان کے بارے میں بات کرتا ہوں تو شیطان فوراً ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈالتا ہے کہ تیرے گناہ تو بہت بڑے ہیں، خدا تیرے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، تو بہت گناہ گار ہے۔ تو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح آیا ہی گناہ گاروں کے لیے تھا۔ خداوند یسوع آیا ہی گناہ گاروں، آپ نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جو کچھ بھی جب کبھی کیا ہے، خداوند یسوع مسیح کے پاس آ جائیں، وہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا اور آپ کو اپنی خون سے پاک کر کے اپنا بیٹا بنائے گا اور اپنے جلال میں داخل کرے گا۔ میرے عزیزو، اس کلام کے وسیلے سے میرا ایمان ہے کہ خداوند آپ کو بہت برکت بخشے گا۔ آمین۔
جانے سے پہلے آپ لوگوں کے لیے ایک وہ لوگ جو کلام مقدس کا مطالعہ سنجیدگی سے کرتے ہیں، میں ان کے لیے ایک خوشخبری ہے میرے پاس، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ ایک روحانی جنگ کی کتاب ہے، روحانی جنگ کے ٹاپک کے اوپر ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ہی کیم ٹو سیٹ دا کیپٹیوز فری۔ اس کتاب کی ٹرانسلیشن جو ہے میں وہ کر رہا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کتاب کی ٹرانسلیشن کے جو چیپٹرز ہیں ان کو اسی طرح سے جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر ان کو جو ہے وہ ڈالا جائے۔ میرا مقصد کتاب کو ٹرانسلیٹ کر کے بیچنا نہیں ہے، اگر میں چاہوں تو ایسا بھی کر سکتا ہوں، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ لوگ خدا کے کلام کو سیکھیں، خدا کے کلام کو سمجھیں، شیطان کے حملوں سے واقف ہوں۔ اور یہ ایک ایسی کتاب ہے، جب آپ اس کو پڑھیں گے اور جب آپ اس کو سنیں گے، اس میں وائس بھی ہوگی، اور میری کوشش یہ ہے کہ یہ ریٹن میں بھی آپ کے سامنے آئے، تو اس کو جب آپ پڑھیں گے اور جب آپ اس کو سنیں گے جو پڑھ نہیں سکتے، تو آپ کی زندگی یکسر بدل جائے گی، اور آپ اس بات کو سمجھیں گے کہ شیطان جو ہے کس طرح سے اس دنیا کے اندر کام کر رہا ہے۔ ہم اس کام کو اس طرح سے کریں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ضرور اپنے کامنٹس کے اندر یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ آئیڈیا ہمارا کس حد تک درست ہے، کیا ہم اس کو کتابی صورت کے اندر لے کر آئیں، یا اس طرح سے ہم اس کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر لا کر لائیں، تاکہ لوگ جو ہیں اس کو آسانی کے ساتھ، بہت سے لوگ اس کتاب کو بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ سکیں۔ اپنے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اس میسیج کو جو آپ نے سنا ہے اس کو ضرور شیئر کریں۔ خداوند آپ کو بخشے، آمین۔